दोस्तों, मैं AR आज़ाद। आज हम दुनिया के सबसे पवित्र महीने रमज़ान के मौके पर रमज़ान क्या है और उसके तमाम अहम पहलुओं पर आपसे मिलकर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आइए, समझिए रमज़ान को। रमज़ान मुसलमानों के लिए इस्लाम का 5वां स्तंभ है। यानी जिस तरह मुसलमानों के लिए शहादत मतलब तौहीद अर्थात एकश्वरवाद यानी शहादा पहला स्तंभ है, नमाज दूसरा स्तंभ है, ज़कात चौथा स्तंभ है और हज 5वां स्तंभ है, ठीक उसी प्रकार से रोज़ा यानी सौम इस्लाम का तीसरा स्तंभ है। यानी रोज़ा इस्लाम के 5 स्तंभों में तीसरा यानी महत्वपूर्ण स्तंभ है। और यही वजह है देश व दुनिया के मुसलमान रमज़ान में 30 दिनों के रोज़े को बेहतरीन इबादत की तरह अपनाते हैं। रमज़ान के दिनों को अपने लिए सबसे बेहतरीन दिन के तौर पर तसव्वुर करते हैं। इस एक महीने के दौरान अपनी हर तरह की बुराई पर काबू पाते हैं। यानी इस 3 दिनों के भीतर मुसलमान अपने आप को बदल देते हैं। अगर उनमें बुरी से बुरी बुराई भी है तो उसे छोड़ देते हैं। इस महीने में एक अजीब किस्म की हवाओं में, फ़िज़ाओं में, घटाओं में और इंसान की अदाओं में बदलाव दिखता है, जिससे लगने लगता है कि इस्लाम का मुबारक महीना रमज़ान आ गया है। और इस रमज़ान के रंग में हर मुसलमान रंग कर कोयले से हीरे की शक्ल में बदल जाता है। उसमें इबादत की एक अनोखी जागृति पैदा होती है, एक अनोखा जज्बा पैदा होता है। इस पूरे महीने में वह रोज़ा रखकर सिर्फ 14.5 घंटे से लेकर 22 घंटे तक भूखा प्यासा ही नहीं रहता, बल्कि भूख और प्यास की शिद्दत से बेफिक्र होकर, गाफिल होकर इबादत में इस तरह से लीन हो जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वह भूखा है या प्यासा है। इस भावना और ऐसा कहने का आशय वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी रोज़े रखे हों या कभी रोज़ेदार के करीब रहने का शर्फ हासिल किया हो, उन्हें मौका मिला हो। और जिन लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला है, उनकी अनुभूतियों में अगर ये बात न समा पाए तो फिर भी इसका दोष उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे तो जानते ही नहीं कि 15 से 22 घंटे के दरमियान इंसान किस तरह खाने और पीने से बचा रह सकता है। अक्सर रोज़ा के मायने 30 दिन से निकाला जाता है, लेकिन आपको बता दें कि रोज़ा हर साल 30 दिन का नहीं होता है। रोज़ा किसी साल 30 दिनों का होता है तो किसी साल 29 दिनों का। कभी लगातार 3 साल तक भी रोज़ा 30 दिनों का हो सकता है और कभी लगातार 3 साल तक रोज़ा 29 दिनों का भी हो सकता है। हिंदी के उपवास को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा फ़ारसी शब्द है, रोज़ा को अरबी में सौम कहा जाता है। इसलिए हिंदुस्तान में इन तीनों नामों से रोज़ा को जाना जा सकता है। आप उसे उपवास भी कह सकते हैं, रोज़ा भी कह सकते हैं और सौम भी कह सकते हैं। हम रोज़े के इतिहास पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लें कि रोज़े के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, किन चीज़ों से मकरूह यानी कमज़ोर हो जाता है, और रोज़ा के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल जिस तरह खाना और पीना हर इंसान के लिए जायज़ है, ठीक उसी प्रकार से पत्नी के आपसी संबंध भी जायज़ होते हैं। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना और इबादत का लम्हा है जिसमें कई जायज़ से जायज़ चीज़ों को भी रोज़े के दौरान नाजायज़ करार दे दिया गया है। यानी जिस तरह से आप रोज़े रखकर खाने और पीने जैसी ज़रूरी और जायज़ चीज़ों को अपने से दूर रखते हैं, उससे गुरेज करते हैं, उससे बचते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से रोज़े के दौरान भी आपको अपनी पत्नी से एक सम्मानजनक दूरी और स्थिति में ही बने रहने की इजाज़त दी गई है। अगर आप रोज़े के दौरान रोज़ की तरह अपनी पत्नी से ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह अगर आपको सिगरेट या बीड़ी या सिंगार पीने की आदत है
اور روزہ رکھ کر اس عادت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت آپ کو اسلام نہیں دیتا۔ روزہ بھی اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ ایسا جان بوجھ کر کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، کبھی کبھار انجانے میں عادت کے مطابق سگریٹ سلگا لیا، منہ میں ڈال لیا اور اچانک خیال آیا کہ ہم تو روزے سے ہیں، اور خیال آتے ہی ہاتھ کے سگریٹ یا منہ میں پڑے سگریٹ ایک ہی جھٹکے میں ہٹا دیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ آپ اسی طرح کی غفلت میں کھانا کھا لیتے ہیں یا پانی پی لیتے ہیں اور جیسے جھٹ سے احساس ہوتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں اور ترت پٹ سے اس حرکت کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جنہیں پان، سنگار، سگریٹ، بیڑی، تمباکو اور سکھربو گٹکے جیسی چیزیں کھانے کی عادت ہو، انہیں بڑے ساودھان رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو آپ کی عبادت میں خلل ہی نہیں ڈالتے بلکہ آپ کے روزے کو شہید کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کی عادت اور لت والے لوگوں کو چاہیے کہ اس پاک مہینے رمضان میں یہ عہد کرنے کی کوشش کریں کہ وہ نہ تو رمضان میں اب ان چیزوں کا استعمال کریں گے اور نہ ہی آنے والے دنوں میں اس عمل کے غلام بن کر رہیں گے۔ ظاہر ہے اگر 30 دن آپ نے اس پر قابو کر لیا تو آپ کسی بھی نشے کے شکار سے بچ جائیں گے اور آپ خود عبادت کے نشے کو اپنا شکار بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی آپ خود عبادت سے نشے کو اپنا شکار بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگوں میں روزے کے دوران کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے کو لے کر اکثر من بے چین رہتا ہے، وہ گو میں رہتے ہیں، ان میں ایک طرح کی دھند پائی جاتی ہے۔ اس بات کو گانٹھ باندھ لیجئے، کہیں نوٹ کر لیجئے، یہ ذہن کی ڈائری میں سدا کے لیے سمیٹ لیجئے کہ رمضان کے یا کسی بھی روزے کے دوران ناک میں دوائی لینے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ روزہ کا ایک نیم ہے کہ اگر کوئی بھی چیز گلے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آنکھوں میں، گلے میں اور کانوں میں دوا یا تیل ڈالتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی روپ میں گلے تک پہنچ جاتا ہے، اور جب گلے میں پہنچ جاتا ہے تو نیم کے مطابق روزہ کو بھی توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ ناک، کان اور آنکھوں کا تعلق بھی گلے سے ہوتا ہے۔ اس لیے روزے کے دوران آپ کو آنکھوں میں ڈراپ ڈالنا ضروری ہے، تو سمے میں پریورتن کر لیجئے، وقت میں بدلاؤ کر لیجئے، ٹائم میں چینجنگ کر لیجئے۔ روزے کے بعد پہلا ڈراپ ڈالیں، سونے سے پہلے ڈراپ ڈالیں اور صبح سحری کھانے کے بعد ڈراپ ڈالیں۔ یہی نیم گلے اور کان کے بیماروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہاں، روزے کے دوران آپ آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں۔ آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح آپ سر میں تیل یا کوئی دوا بھی لگا سکتے ہیں۔ رمضان کے دوران سر میں تیل لگانے اور دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ رمضان کے دوران سر میں شیمپو بھی کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کبھی کبھی روزے کے دوران کئی بار روزے دار بھرم کی استھتی میں آ جاتا ہے، جیسے کچھ لوگوں میں روزہ کے دوران تھوک نگل جانے کی حالت پیش آ جاتی ہے اور انہیں خوف ستانے لگتا ہے کہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، اور اسی کے ساتھ وہ اپنے روزے کو لے کر فکر مند ہو جاتے ہیں۔ دراصل اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ کا نیم بتاتا ہے کہ منہ کے اندر کا تھوک گلے میں چلا جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن وہ آدمی اپنے گلے میں نمی لانے کے لیے اس طرح کی حرکت کی ہے تو اس وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ روزے کی شدت اور موسم کی گرمی سے پریشان ہو کر اگر بار بار اپنے سر پر پانی ڈالتے ہیں، بار بار چہرہ دھوتے ہیں، بار بار نہاتے ہیں، یعنی کافی دیر تک پانی میں ہی رہتے ہیں، تو اس سے روزے پر آپ کے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان سارے حالاتوں میں بھی آپ کے روزے محفوظ رہیں گے، یعنی روزے کے دوران کبھی بھی ہاتھ، پاؤں، سر و چہرہ دھو سکتے ہیں، کسی بھی وقت نہا سکتے ہیں، صرف دھیان رکھنا ہے کہ وہ پانی پاک صاف ہو۔ ٹوتھ پیسٹ کو لے کر بہت زیادہ بھرم کی استھتی بنی رہتی ہے۔ کچھ لوگ رمضان کے دوران اور روزے کی میعاد میں بھی
ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے استعمال سے پریشانی بھی محسوس کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دو نظریے کی وجہ سے عام مسلمان گو مگو یعنی دو اند کی استھتی میں ہوتے ہیں، اس لیے اس پر کھل کر بات کرنے کی ضرورت بھی سامنے آتی ہے۔ دراصل یہ صحیح ہے کہ روزہ رکھنے کے درمیان ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب ہم اسے روزے کے سدھانتوں اور اس کی کسوٹی پر کسنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو روزے دار ہے اس نے روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا اور اس کے اس ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کے بعد ٹوتھ پیسٹ منہ سے ہوتا ہوا گلے تک پہنچ گیا تو مانیے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کے بعد گلے تک نہیں پہنچا اور اس کا ٹیسٹ بھی کچھ زیادہ دیر تک منہ میں نہیں رہتا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے ہونے والی استھتی اتنی باریک ہے کہ اسے عام آدمی کے لیے بہت ہی پیچیدہ ہے، ظاہر ہے، اس لیے روزے داروں کو چاہیے کہ وہ اس پچڑے سے نکلنے کی کوشش کرے، یعنی روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ کا استعمال ہی نہیں کرے، اسے دوسرے وکلپ مسواک یا داتن پر غور کرے اور اسی کا استعمال کرے۔ مسلمانوں کو ٹوتھ پیسٹ سے روزے کے دوران گریز کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے روزہ توڑنے کا گناہ ہے اسی طرح روزہ چھوڑنے کا بھی گناہ ہے۔ روزہ چھوڑنے کا گناہ کی ایک خاص شرینی میں رکھا گیا ہے، اسے گناہ کبیرہ مانا گیا ہے۔ گناہ کبیرہ کا مطلب ہے ایک ایسا پاپ جس کی معافی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنے کا مرتبہ بھی بلند رکھا گیا ہے۔ اسلام کے سندیش کے مطابق روزے کو لے کر اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے روزہ صرف میرے لیے ہے اور روزے کا انعام میں خود اپنے بندے کو دوں گا، یعنی وہ خدا جو مہان ہے، اور جب وہ اپنے بندے کو روزہ کا انعام اپنے ہاتھوں سے دے گا تو وہ انعام بھی کتنا بڑا اور کتنا انوپم ہوگا۔ تو پھر ہم کیوں نہ اپنے اللہ کے ہاتھوں سے انعام کا تحفہ لینے کے لیے روزہ رکھیں اور اتنے بڑے موقع کو روزہ نہ رکھ کر کیوں گنوائیں؟ ایک بڑا سوال ہے، اس سوال پر ہر اس مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے جو اس پاک مہینے اور اللہ کی اس نعمت کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دراصل جب آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے فضل کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے جن استھتی اور پرستھتی میں بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے اسی استھتی اور پرستھتی سے مبتلا لوگ روزہ نہ رکھیں، لیکن ڈاکٹر شوگر اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں اور بھوک اور پیاس برداشت نہ ہونے کا بہانہ بنا کر روزہ سے بچنے کی کوشش کرنے والوں کو اپنی عادت کو اس رمضان سے بدل دینی چاہیے، اس لیے کہ جو روزہ کے سدھانت ہے اس پر عمل کرے، اپنے سدھانت کو روزے کے سدھانت پر تھوپنے کی کوشش نہ کرے۔ اب سوال اٹھنا لازمی ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے اور روزے سے کسے چھوٹ ہے؟ تو روزہ کا سدھانت کہتا ہے کہ روزہ ہر بالغ پر فرض ہے۔ اب پھر ایک سوال ہے کہ بالغ کون ہے، کیونکہ بھارت میں 18 سال کے یوا اور یوتی کو بالغ کہا جاتا ہے، اور اس عاشے میں دیکھیں تو 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بالغ ہونے کی ایک عمر طے کر دی گئی ہے۔ اسلام میں 7 سال کا بچہ بالغ ہے، یعنی ایک مسلمان وہ چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو اگر اس کی عمر 7 سال کی ہے تو وہ روزے رکھنے کے لیے اپیکت ہے، یعنی اس پر روزہ فرض ہے۔ اور اسی طرح 7 سال سے 90 سال تک کا وہ مسلمان جو شریر سے پشت ہے اس پر روزہ فرض ہے۔ روزہ میں ان لوگوں کو چھوٹ ہے جو بیمار ہے، جنہیں سفر پہ جانا ہے، جو پریگننٹ ہے۔ دیکھنے میں لگنے والا شخص روزہ کتنا آسان اور دل کے لیے سکون بھرا ہے وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے کبھی روزہ رکھا ہے۔ روزے داروں کے لیے روزہ رہنا صرف بھوکے رہنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بھی دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے لوگوں کو ایک دوسرے کی غیبت سے بچنا چاہیے، لوگوں کی شکایت سے بچنی چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اپنے سے کمزور لوگوں پر دھیان دینا چاہیے اور راہ خدا پر جم کر خرچ کرنا چاہیے۔ اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، یعنی کسی بری چیز پر نظر گرائے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر سامنے اچانک کوئی چیز آ بھی جائے تو فوراً اپنا رخ بدل لینا چاہیے یا نظریں نیچی کر لینی چاہیے۔ روزہ کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ضروری ہے۔ اس دوران نمازوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے،
قرآن پڑھنے چاہیے. اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھتے رہنے چاہیے, اور صرف اپنے لیے ہی نہیں, اپنے لوگوں کے لیے بھی, اپنے دیش کے لیے بھی, اور دنیا کے امن و امان کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے. رمضان کو پوتر مہینہ مانا گیا ہے. دراصل اسی مہینے اسلام کے پرورتک یعنی پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی مہینے قرآن کی پہلی آیت وجود میں آئی تھی. آپ کو بتا دیں کہ آیت کا مطلب اشلوک ہوتا ہے. اس مہینے کے روزہ شروع ہونے سے پہلے چاند کا نظر آنا ضروری ہے. دراصل اسلام کا ہر پرو چاند پر منحصر ہوتا ہے. یعنی جس شام رمضان کا چاند آسمان پر افطرت ہو جاتا ہے اس رات سے عبادت کا لمحہ شروع ہو جاتا ہے. مطلب اسی رات عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ تراویح کی بھی ابتدا ہو جاتی ہے. یعنی 30 روزے کے ساتھ 20 تراویح کا بھی رمضان میں معاملہ رکھا گیا ہے. اور پھر الگ صبح پاؤں پھٹنے سے پہلے یعنی صبح کی اذان ہونے سے پہلے تک سحری کھانے کا پراودھان ہے. صبح کی اذان سے پہلے تک ہی آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں. آنکھوں میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں, کانوں میں دوا ڈال سکتے ہیں, ناکوں میں دوا ڈال سکتے ہیں, لیکن صبح کی اذان کے ساتھ مغرب کی اذان ہونے کے بیچ تک کا لمحہ آپ کے امتحان کا لمحہ ہوتا ہے, آپ کے خدا پر ایمان کا لمحہ ہوتا ہے. آپ بھوکے رہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس لیے آپ چھپ کر بھی بھوک اور پیاس کی شدت کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. یعنی اس موقع پر آپ کا ایمان تازہ رہتا ہے. آپ کا ایمان اور آپ کا تقوی اور عبادت میں لین رکھتا ہے. وہ آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاتا ہے, وہ آپ کو برائی سے بچا کر رسوائی سے بھی بچاتا ہے, وہ آپ کو برائی سے پرہیز کراتے ہوئے امانت میں خیانت سے بھی بچاتا ہے, وہ آپ کو برائی دیکھنے سے بھی روک لیتا ہے اور برائی کرنے سے بھی بچا لیتا ہے. یعنی روزہ آپ کو ایمانداری ہی نہیں سکھاتا بلکہ آپ کو زندگی جینے کا وہ طریقہ سکھا دیتا ہے جس سے انسان بھی خوش اور خدا بھی خوش. آپ بتائیں کہ دنیا میں کون لوگ ہیں جو ایماندار آدمی کو پسند نہیں کرتے؟ دنیا کے کون لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ دنیا میں کون ایسے لوگ ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے والے کو پسند نہیں کرتے؟ دنیا میں وہ کون لوگ ہیں جو سچ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتے؟ یعنی جس نیک کام کو دنیا کا آدمی پسند کرتا ہے اس نیک کاموں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے. تو پھر ہم وہ کام کیوں نہ کریں جس سے دنیا بھی بنے اور آخرت بھی سمرے؟ یعنی صاف اور شفاف لہجے میں کہا جائے تو ہم وہ کام کیوں نہ کرتے رہیں جس سے دنیا کے لوگ بھی خوش رہیں اور خدا بھی خوش رہے. اس لیے تو اس مہینے کو عبادت کا مہینہ بتایا گیا ہے. اس مہینے میں عبادت کے عالیشان مقام بتائے گئے ہیں. پہلا روزہ رکھنا, رات میں تراویح پڑھنا, دن اور رات میں کسی وقت قرآن کی تلاوت کرنا, اعتکاف میں بیٹھنا اور اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے پرائے سماج دیش اور دنیا کے لیے ایکاتمانس ہو کر دعائیں مانگنا اور سب کی بہتری کی کامنا کرنے کا خیال اس رمضان کی اپج ہے. اس پوتر مہینے رمضان میں زکوٰۃ کا بھی پراودھان ہے, دان دینے کا پراودھان ہے. دان دینے کو سب سے بہتر ایشور کے لیے خرچ کرنا بتایا گیا ہے. یعنی اللہ دان دینے والوں کو سے زکوٰۃ دینے والوں سے بہت خوش رہتا ہے اور اس پر مہربان رہتا ہے. اور اس مہینے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کا دھنیواد کرنا اور 30 روزے کو پورا ہونے کے بعد اس خوشی کو حاصل کرنا جسے عید کہتے ہیں. اصل تو عید روزے داروں اور ان غریبوں کی ہے جنہوں نے بھوکے پیاسے رہ کر عبادت کی, اور دوسرے وہ لوگ جنہیں سال بھر کپڑے نہیں ملے, اچھے کھانے نہیں ملے, لیکن عید کے دن اس کے گھروں میں بھی پکوان اور سوئی وہ میٹھی چیزیں بنتی ہے. ظاہر میں عید کی خوشی ان کے لیے تو اصلی خوشی ہوتی ہے. اس لیے اسلام میں خیرات و زکوٰۃ کا پراودھان کیا گیا ہے تاکہ غریبوں کو بھی عید کی خوشی کا تحفہ مل سکے. اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے اور کسے دینا چاہیے اور کسے نہیں. دراصل زکوٰۃ اسلام میں دان کا ایک مہتوپورن انگ کے طور پر مانا جاتا ہے. اسے آپ دوسرے لہجے میں دوسرے شبدوں میں مذہبی ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں. اس دھارمک کر کو اس مال کا حصہ بھی کہا جاتا ہے جسے ایک مالدار اللہ کی دی دولت میں سے اس کے حقداروں کے لیے نکالتا ہے. زکوٰۃ بھی انسان کے مول 5 ستمبھوں میں سے ایک ہے. ایک سچے اور پکے مسلمانوں کے لیے اس پر ایمانداری سے عمل اور پہل کرنا لازمی ہے. اسلامک شریعت کے مطابق ہر ایک مسلمان کو جسے اپنے کھانے سے ادھک ہے اسے اپنے مسلم کیلنڈر کے حساب
حساب سے سالانہ آمدنی کا 2.5% حصہ غریبوں کو دان دینا چاہیے، اور اسی دان کو اسلامی بھاشا میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام مذہب کا کتنا اہم حصہ ہے، اس کا انداز اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام دھرم کا سب سے پوتر گرنتھ قرآن میں زکوٰۃ کا استعمال کم سے کم 33 بار کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ کا استعمال ادھکتر بار نماز کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کئی جگہ زکوٰۃ کے لیے صدقہ اور انفاق لفظ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سب کا مالک ایک ہی ہے، کی طرح ہی سب کا مطلب ایک ہی ہے، دان۔ قرآن میں زکوٰۃ کے سندربھ میں آئے 2 واقعہ کو یہاں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی اپیوگتا کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ قرآن کے 6 پارے اور 141 آیت میں کہا گیا ہے، جب یہ چیزیں پھلیں تو اس کا پھل کھاؤ، اور ان چیزوں کو کاٹنے کے دن خدا کا حق یعنی زکوٰۃ دے دو، اور خبردار فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ وہ یعنی خدا فضول خرچے سے ہرگز الفت نہیں رکھتا۔ ٹھیک اسی طرح سے قرآن میں ایک جگہ اور زکوٰۃ کی اہمیت کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قرآن کے پارہ 2 کی آیت 277 میں کہا گیا ہے، نسندہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کرم کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہو اور نہ بے شوقہ کل ہوں گے۔ قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کے ذکر کا ایک ادھارن آپ کے سامنے ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم استمبھ ہے۔ اس کی نشانی اور اس کی اہمیت کا ایک نظارہ حدیث میں بھی دیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ حدیث میں صاف ہے کہ کسے زکوٰۃ دینا ہے، کس پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام نے صاف کر دیا کہ جس کے پاس 52 تولہ 6 ماسہ سے کم چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی وہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جن کے پاس 52 تولہ اور 6 ماسہ یا اس سے زیادہ چاندی ہے۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جن کے پاس 5 اونٹ یا اس سے زیادہ ہیں، یعنی اس کا سیدھا مطلب ہے کہ جن کے پاس 1 سے لے کر 4 اونٹ ہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اناج کو اگر زکوٰۃ کا ماپدنڈ مانے تو جس کے پاس 33 من غلہ ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ اسی پر فرض ہے جس کے پاس کم سے کم 34 من غلہ ہے۔ یہ سب کچھ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1447 میں الیکھت ہے، یعنی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث یعنی صحیح بخاری حدیث کے 7556 میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہیں 4 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 4 کاموں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں ایمان باللہ کا حکم دیتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ اس کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پج نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور غنیمت میں 5واں حصہ دینے کا حکم دیتا ہوں۔ اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں صاف ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ کون دیتا ہے اور زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے پھر سے ایک بار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔ دراصل زکوٰۃ کا مقصد اسلام میں بڑا ہی پوتر ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں کو بھی اس لائق بنانا ہے جس سے وہ بھی آگے چل کر زکوٰۃ دینے والے بن سکے، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ زکوٰۃ کا مطلب آج کے مسلمان غریبوں کو غریب بنائے رکھنا ہی اس کا مقصد سمجھنے لگ گئے ہیں۔ نتیجتاً وہ غریبوں کو اتنی ہی مدد کرتے ہیں جس سے وہ غریب بنا رہے اور کسی طرح اپنی زندگی کو جیتا رہے، جبکہ قرآن اور حدیث کے نظریے میں زکوٰۃ کا صاف مطلب ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کر کے انہیں بھی اپنی طرح زکوٰۃ دینے والا بنانا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو اسی طرح سے زکوٰۃ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جنہیں زکوٰۃ دیں اللہ کے فضل و کرم سے بھی بہت جلد زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں، شمار ہو جائیں، یعنی ان کی غریبی دور ہو جائے، آمین۔
اب دوسرا سوال ہے کہ زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ تو زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور کس پہ فرض ہے اور کتنی حیثیت پر فرض ہے اس پر چرچا پہلے ہو چکی ہے۔ جو بالغ ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو کمانے کے لائق ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انکم ٹیکس دیتے ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جو لوگ باحیثیت ہیں لیکن کسی وجہ سے انکم ٹیکس نہیں ادا کرتے ہیں تو ان پر بھی مذہبی ٹیکس یعنی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کسے دیں یا کسے نہیں دے سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کے معاملے میں چھوٹ ہی چھوٹ ہے، بس تھوڑی سی بندش ہے، اس پر بھی چرچا کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کنہیں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ہم دوست کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم قریبی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم پڑوسی کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم یتیم کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم مسکین کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم کسی بھی مجبور کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم کسی بھی فقیر کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم کسی مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم کسی قرضدار کو اسے قرض سے باہر نکالنے کے لیے دے سکتے ہیں، دین کو پھیلانے والوں کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کسی بھی مانگنے والوں کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، تو اس لیے غور سے سنیے کہ آپ کنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے والد یعنی پتا یعنی باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، آپ اپنی والدہ یعنی ماں یعنی اپنی اماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، آپ اپنی بیوی یعنی شریک ہاتھ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، آپ اپنے بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اور آپ حضور کے خاندان والوں یعنی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اب رمضان کی سب سے افضل رات کی بات کرتے ہیں۔ یہ رات شب قدر کہلاتی ہے، شب قدر کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رات سب سے زیادہ افضل مانی جاتی ہے کیونکہ اسی رات میں قرآن نزول ہوا ہے۔ یہ آسمانی کتاب ان پر نازل ہوئی جو سبھی پیغمبروں پر شرف کے ساتھ عظمت رکھتے ہیں، یعنی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی رات قرآن نازل ہوئی تھی، اور اسی طرح اس کتاب کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام بھی سبھی فرشتوں میں شرف و عظمت رکھتے تھے، اس لیے اس رات کو شب قدر یہ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیل کا مطلب رات ہوتا ہے اور قدر کا مطلب مہان ہوتا ہے، یعنی لیلۃ القدر کا مطلب مہان رات، یعنی شان والی رات، سمان والی رات، عزت والی رات، عظمت والی رات، نعمت والی رات، روحانیت والی رات، تقویٰ والی رات، تقویت والی رات، یعنی ساری راتوں میں افضل رات، اور ایک ویسی رات جس رات کی ایک عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر کا مانا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس رات کا کوئی ثانی نہیں، اس رات کا کوئی مقابلہ نہیں، اس لیے آپ جان لیجئے کہ جو اس رات عبادت کرے گا وہ عبادت کرنے والا قدر و شان والا مانا جائے گا، ان کی گنتی اور ان کا شمار عزت والوں میں سے ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ اس رات کی عبادت کو ہزاروں مہینے کی عبادتوں سے بہتر مانا گیا ہے۔ ویسے لیلۃ القدر کو قدر اس لیے مانا گیا ہے کہ اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ان کی کثرت کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی قدر کا مطلب تنگی بھی ہے۔ یہ واضح قرآن کے سورہ 89 اور آیت 16 سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اور جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ آنکھ کھولنے والی بات ہے کہ اللہ اپنے پرہیزگار بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے اور اپنے اچھے بندوں کے ہی آزمائش لیتا ہے، یعنی اسے ہی رزق کی تنگی میں ڈالتا ہے۔ لیکن زمانے کے نظریے سے دیکھیں تو جو لوگ رزق کی تنگی سے مبتلا ہوتے ہیں اسے زمانے بھر کے لوگ گناہگار مان بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں گناہوں کی سزا دی ہے۔ دراصل اسلام اور مسلمان میں یہی بیسک فرق ہے، اسلام کہتا کچھ ہے، مسلمان سمجھتا کچھ ہے، قرآن کہتا کچھ ہے، اسے سمجھایا جاتا کچھ ہے۔ قرآن کی ایک آیت 97 سورہ 1 سے 5 میں اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، بنا کسی شک و شبہ کے ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر اہم کام کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں۔ وہ پوری طرح شانتی کی رات ہے جو فجر ہونے تک رہتی ہے۔ حدیث میں بھی
شب قدر کی رات کی اہمیت کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 1901 اور مسلم حدیث میں حدیث نمبر 760 میں کہا گیا ہے کہ جو شخص قدر کی رات میں ایمان کے ساتھ عبادت کرے گا اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر سے سنیے، بخاری حدیث اور مسلم حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو شخص قدر کی رات میں ایمان کے ساتھ عبادت کرے گا اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شب قدر کے بارے میں بخاری حدیث نمبر 2017 اور مسلم حدیث نمبر 1169 میں ذکر ہے کہ قدر کی رات کو رمضان کے مہینے کے انتم 10 دنوں کی بشم سنکھیا والی راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی شب قدر کی رات 21 رمضان ہو سکتی ہے، 23ویں رمضان ہو سکتی ہے، 25ویں رمضان ہو سکتی ہے، 27ویں رمضان ہو سکتی ہے اور 29ویں رمضان بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ یعنی ان 5 وشم سنکھیا والوں راتوں میں سے کسی ایک رات کو اللہ نے شب قدر سے نوازا ہے، لیکن یہ کسی انسان کے عقل کے باہر یہ بتانا ہے کہ وہ کون سی رات شب قدر ہوگی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ نے اس کی کچھ نشانیاں اپنے بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے چھوڑ دی ہے تاکہ وہ علم و حکمت سے انداز لگا سکیں کہ کون سی رات شب قدر کی رات تھی۔ ویسے ہر سال شب قدر بدلتی رہتی ہے، لیلۃ القدر ہر سال کسی ایک رات میں نہیں ہوتی ہے۔ اسلامک ودان ہو یا فقہ کے ماہر کسی ایک رات پہ کوئی اب تک سہمت نہیں ہو سکے ہیں۔ سب اسلامک ودانوں کی بس ایک ہی بات پر سہمتی ہے کہ شب قدر رمضان کی 21 سے 29 راتوں کے بیچ میں ہی ہو سکتی ہے۔ رمضان میں ایک دن اور خاص مانا گیا ہے، اسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ جمعۃ الوداع کا مطلب ہوتا ہے ہمیں چھوڑ کر جانے والے جمعے کا دن۔ جمعۃ الوداع رمضان کے انتم جمعوں کو کہتے ہیں۔ یہ جمعہ مسلمانوں کے لیے کافی اہم اور معنی رکھتا ہے۔ اس جمعہ کو یعنی جمعۃ الوداع کو لوگ چھوٹی عید سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ رمضان کو اسلام میں 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، یعنی 30 دن کے روزے کو 3 بھاگوں میں طے کیا گیا ہے۔ اس حصوں کو ہی عشرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی رمضان کو 3 عشروں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا عشرہ 1 سے 10 رمضان کہلاتا ہے، دوسرا عشرہ 11 سے 20 رمضان کہلاتا ہے اور تیسرا وہ آخری عشرہ 21 سے 30واں روزہ کہلاتا ہے۔ حالانکہ تیسرا عشرہ 10 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے اور 9 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلا اور دوسرا عشرہ ہمیشہ 10 دنوں کا ہوتا ہے۔ ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تینوں عشروں کو کن کن ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ پہلے عشرے یعنی 1 سے 10 رمضان کو رحمت کھنڈ کہا جاتا ہے، یعنی یہ بندوں پر رحمت کا عشرہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، یعنی اس پوتر ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے والوں پر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، دان دینا چاہیے، زکوٰۃ کرنا چاہیے اور مانو سیوا میں لین رہنا چاہیے۔ ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے، جو ضرورت آپ سے مانگ نہ سکے ایسے لوگوں کی تو کھوج کر مدد کرنی چاہیے۔ اس عشرے میں ہر انسان کو پیار بھری نظر سے دیکھنا چاہیے، اس پر الفت لٹانی چاہیے اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسرا عشرہ یعنی 11واں سے 20واں رمضان ہوتا ہے۔ اس دوسرے عشرے کو معافی کے لیے جانے جاتا ہے۔ اس عشرے میں جم کر عبادت کرنی چاہیے اور اللہ سے گر گرا کر معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے انتظار میں رہتا ہے۔ کوئی تو آئے مجھ سے معافی مانگے، گر گرائے، اپنے گناہوں کو قبول کرے، گناہوں کی معافی مانگے، اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تیسرا عشرہ یعنی 21 سے 30واں یا 21 سے 29واں رمضان میں آتا ہے۔ یہ عشرہ سب سے اہم اور قیمتی مانا گیا ہے۔ اس عشرے میں جہنم کی آگ سے خود کو محفوظ کرنے کا ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ اس عشرے میں ہر ایک مسلمان کو اپنے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اسی عشرے میں ایک اور نیک کام کی توفیق اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ یہ نیک کام اور سب سے بہترین عبادت اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف میں مسلم مرد مسجد کے کونے میں بیٹھ کر 10 دنوں تک خاموشی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گم رہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے گھر کی مہلائیں اپنے گھر میں ایک کونے میں اعتکاف پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں 10 دنوں تک بڑی خاموشی کے ساتھ عبادت میں لین ہو جاتی ہیں۔ اس دوران انہیں دنیا کے کسی بھی کاموں سے مطلب نہیں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو
اللہ بہت پسند کرتا ہے، اس کے بہانے تمام گھر والوں، پڑوسی اور سماج تک کو محفوظ رکھتا ہے اور بلا و وبا سے بچاتا ہے اور ترقی کا ایک راستہ کھولتا ہے اور غریبی و مفلسی اور بے بسی کی رسی کو بھی ڈھیلا کر دیتا ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ اتنا نعمت اور عافیت والا ہے، ہم اس مہینے عبادت اور انسانیت پر دھیان دیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پڑوسی کے لیے، سماج کے لیے اور صوبے و دیش کی ترقی و امن و امان کے لیے دعا مانگے، اللہ ضرور دعائیں قبول کرے گا، آمین۔ تو دوستو، ابھی ہم مبارک مہینہ رمضان پہ آپ کے ساتھ چرچا کر رہے تھے۔ ہم نے رمضان کے ان تمام پہلوؤں کو چھونے کی کوشش کی ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس سے مسلمان رمضان کے مہینے میں، اس پاک مہینے میں اپنے آپ کو عبادت میں جھونک دیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے کی بھلائی میں جھونک دیں اور اپنا پورا دھیان لوگوں کی فلاح بہبودی میں لگائیں، لوگوں کے لیے خوشی لانے میں لگائیں اور لوگوں کے لیے ترقی کا راستہ بنانے میں لگائیں، اور ظاہر ہے اپنی سوچ کو لوگوں کی مدد میں تبدیل کر دیں۔ جب آپ دوسروں کی مدد کی سوچیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو دوستو، آپ کو یہ رمضان پہ یہ چیز کیسا لگا ضرور مجھے بتائیں۔ اگر کوئی چیز اچھی لگی ہو تو اس کا بھی ذکر کریں، اور کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کا بھی ذکر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنے انوبھو ضرور ساجھا کریں، اور آپ سے پھر ایک گزارش ہے کہ آپ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل دوسرا مت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنا بھی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ چینل آپ کو سبق دیتا ہے، سیکھ دیتا ہے، اچھائی کی طرف گامزن کرتا ہے۔ یہ چینل پاک صاف چینل ہے، اور رمضان کے مہینے میں آپ سبھی ہندو اور مسلم سبھی بھائیوں سے ہماری التجا ہے، گزارش ہے، بنتی ہے کہ آپ اسے پورا دیکھیں، اور اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں آپ سے کسی نئے اور تازہ ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔ ہمارا نام دوسرا مت ہے، سچ ہوتے ہیں ہمارے شبد، نہ ہم سرکار کے برودھی نہ وپکش کے پکش دھر، ہمارے لیے دیش سب کچھ، جن مانس کے لیے ہی ہمارے شبد پرکھر۔